बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और कल का दिन एज यूजुअल क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में सेकंड फेज़ के इलेक्शन हुए। 9 मुजफ्फराबाद डिवीज़न की नशिस्तें थी और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें थी। उन पर जी मरहलाबाद इलेक्शन हो रहा है, सेकंड फेज़ था। लेकिन इतनी हंगामा रही, इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब आप टीवी ऑन करते थे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आती थी। पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही। पीपल्स पार्टी ने हंगामा राय से मुतालिक और जो बद इंतज़ामी थी उस मुतालिक उन्होंने कहा जी हमारे कारकुन शहीद हुए, हमारे सदर पर अटैक हुआ, यानी आज़ाद कश्मीर के। और फिर तमाम तर सूरत हाल उन्होंने सामने रखी। इसका जवाब नून लीग ने दिया और यहाँ तक हो गई साइम बात कि नून लीग पर अल्ट्रा फॉर्म 47 का इल्जाम लगा दिया है नदीम अफजल चंद ने, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बाकी क्या नताइज हैं, जरा उस पर चलते हैं। मैं आपसे वैसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके सहाफ़ती करियर के अंदर या मुल्की तारीख में जब भी कभी जीबी के इंतखाबात हुए या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए, हमें मतलब कोई खास पता नहीं होता था, हो जाते थे चुप करके, आराम से हो जाते थे। इलेक्शन आते थे, नताइज आते थे, हुकूमत बन जाती थी, हम रिपोर्ट कर हो गया। इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने एक दफ़ा पूरे मुल्क की जो सियासी तबका है ना, जो सियासत है, उसको हिला के रख दिया, सियासी मंजरनामे को उलट पलट करके रख दिया है। और कल जब आप बात करिए ना कि जब हम लगा रहे थे टीवी तो बलवे, हंगामा आराई, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इल्जामात, और वही दो जमातें हैं जो कि अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आ रही हैं। अब तो बात करेक्टर असैसिनेशंस तक पहुंच गई है जनाब। सोचें, हमें कहा गया था अब हम 90s की सियासत नहीं करेंगे, माफ़ी तलाफी हुई, एक दूसरे से कहा गया जी अब ऐसे बयानात, एक दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन तो बहुत दूर की बात है, हम एक दूसरे के खिलाफ इतनी तल्ख बातें नहीं करेंगे। बट इस इलेक्शन में हमने ये भी देखा, और इस इलेक्शन में वो इत्तेहादी जो हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत के ऐसे पार्ट तो नहीं पीपल्स पार्टी, बट उनके पास आईनी ओहदे तो हैं, तो वो इत्तेहादी अब कहते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ गए हैं। हम समझ रहे थे शायद इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो ये नहीं भाई, अभी तो तीसरा मरहला बाकी है। तो नताइज की तरफ चलते हैं जी। कल जो दूसरा मरहला था उसमें नून लीग आगे नज़र आ रही है, और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो महाजरीन की नशिस्तें हैं, 13 नशिस्तें, वो नून लीग ने जीत ली। अभी हतमी नताइज नहीं है, गैर सरकारी गैर हतमी है। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, इसी तरीके से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। अच्छा जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त पर बरतरी। मुजफ्फराबाद की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वोटों की गिनती जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद के कई पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद, बलवे, हंगामा राय की शिकायत मौसूल हुई। LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी और वार्ड नंबर 8 में झगड़ा हुआ। अब LA 29 मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में बैलेट बॉक्स से जाली वोट बरामद हुए। प्रिजाइडिंग अफसर ने बताया एक जमात की जाली मोहर वाले 49 वोट बॉक्स से निकले। मुहाजिरीन की नशिस्त के इंतखाबात के दौरान एबटाबाद में लीगी रुकन असम्बली शाइस्ता जदोन पुलिस एहलकारों से उलझ पड़ी। पस्टोर में सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा हो गया। तो ये सब कुछ जो हो रहा था ये कल के दिन हो रहा था। मीनवाइल इलेक्शंस की सारी सरगर्मियां भी हो रही थी, पोलिंग चल रही थी, वहाँ पर लोग जाके वोट डाल रहे थे, लेकिन साथ साथ ऑन द अदर हैंड बलवे भी हो रहे थे और हंगामा राइयाँ हो रही थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि धांधली करने वाले फरीक के एतराफ़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा कि चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला काबिल मजम्मत है। नून लीगी शरपसंदों ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA 31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया। नून लीग गोली और लाठी के जोर पर अवाम के वोट पर डाका मार रही है। इसी तरीके से फिर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा कि जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं होता। साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। लग रहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सब कुछ तयशुदा है। उन्होंने तो यहाँ तक बात कह दी कि देखें जब इस तरह के इलेक्शन होंगे ना तो फिर सिस्टम की नाकामी के ऊपर तो सवाल उठेंगे। फिर नैयर बुखारी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि नून लीग के जो गुजरा हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि इनके तो कारकुन स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर्स हैं उनमें वो तकसीम किए गए। फिर LA 31 के पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों ने नून लीग के हमला किया। अच्छा, इससे पहले मुझसे गलती से निकल गया था, बल्कि यहाँ एक्चुअली मेंशन था, गलत था, वो 13 नशिस्तें लिखी थी जी आज़ाद कश्मीर के महाजरीन की, नहीं 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, तो ये हैं, और 9 मुजफ्फराबाद डिवीज़न की हैं, तो कुल इन पर इंतखाबात हुए हैं।
اچھا جی، تو اب ذرا ہم اس حوالے سے بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے سر خدشات کا، تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے. سر اس بات، یہ پہلے مرحلے میں بھی یہی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں نون لیگ کو لے کے، دوسرے مرحلے میں بھی یہی ہیں، اس پر نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، اپنا سائم اور صدف اور ایئر وائی کا آپ نے مجھے لیا. بلاول بھٹو صاحب پہلے بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ پہلا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا پہلے فیز کا، ہم دوسرے کا بائیکاٹ کریں گے. اب کہہ رہے ہیں دوسرا فیز ٹھیک نہیں ہوا ہم تیسرے کا بائیکاٹ کریں گے. لیکن میں آپ کو کنڈیشنلی شرطیہ کہتا ہوں، یہ تیسرا الیکشن بھی لڑیں گے، تیسرے فیز کا بھی، اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر شیر و شکر بھی ہوں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے بلاول کو مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے ہیں. حالانکہ وہاں پہ ہمیں آفر تھی، دیر واز سم پیپل ہو آر انڈیپینڈنٹ، کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، باتیں بڑی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، جو کل کو واپس نہیں، کیونکہ بات کی ہوئی منہ سے واپس نہیں آتی. یہ بالکل غلط فہمی تو نہیں بلکہ بالکل بے بنیاد، بیس لیس اور کنکاکٹڈ ایلیگیشنز ہیں ان کے، اور کسی قسم کا الیکشن بالکل فیئر فری. ہاں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں. لطیف اکبر صاحب پہلے بھی تو ادھر ہی رہتے ہیں نا، کیا الیکشن والے دن ہی ہمارے قابل احترام ہیں. وہ اپنے صدر آزاد کشمیر کے اوپر اٹیک کا الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنے کارکن کی شہادت کا الزام لگا رہے ہیں. آپ انہیں چھوٹے موٹے صدف ایک تو مشتاق شاہین کا کارکن نہیں تھا، دوسرا وہ گھر جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے بھانجے نے جا کے نیگیٹ کیا کہ میرا جو ماموں ہے وہی واز ہارٹ پیشنٹ، اور اس ہارٹ کا جو کارڈیک فیلئر ہے وہ ہوا ہے نمبر 1. اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا. قانون کیا کہتا ہے؟ میں آئین کا طالب علم ہوں کہ جو ان نیچرل اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کروانا پڑتا ہے. وہ یہ مینڈیٹری ہے، بلکہ روک نہیں سکتے. کروائیں پوسٹ مارٹم. اگر یہ سمجھتے ہیں تو پرچہ کروائیں ان پہ. قانون کے حفاظ ہے، قانون کی کارروائی ہے. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وچ از ویری پرٹیننٹ صدف اور سائم، کہ وہاں پہ حکومت کس کی ہے آزاد کشمیر میں؟ پیپلز پارٹی کی. وزیر اعظم کن کا؟ پیپلز پارٹی کا. چلیں وہ تو یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم ان سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں. لیکن سر بنیادی طور پر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی قربت تھی دونوں جماعتوں کے اندر، بہت بہت بڑے بڑے محاذوں میں آپ لوگ ساتھ تھے. 26ویں ترمیم دیکھ لیں، 27ویں ترمیم دیکھ لیں، پھر آپ لوگ حکومت بھی آپ لوگ اتحاد میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معاملہ بھی افہام و تفہیم سے ساتھ بیٹھ کے حل ہو سکتا تھا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے جو دھانی زدہ حلقے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ انتخابات ہم کروانا چاہتے ہیں، وہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی سچویشن آگے بڑھتی کیسے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اب دوبارہ سے انتخابات پیپلز پارٹی کا جب کہہ رہی ہے تو ہوں گے دوبارہ سے؟ دیکھیں سائم آئین کیا کہتا ہے. یہ کہیں گے کہ ہم کروانا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں کروانا چاہتے. ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے کرنا نا. اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو دین آرٹیکل 225 کے تحت یہ کو وارنٹ ٹو ریٹ پہ جا سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں ان کے پاس دیر آر سو مینی آپشنز. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شیر و شکر تھے، اب بھی ایسے ہی ہوگا. یہ وہ کہتے ہیں نا اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. دیکھیں ہم دونوں سے ایسی بات ہے کہ منشور علیحدہ ہیں، دونوں کی ہر سوچ علیحدہ ہے. شروع سے لڑائیاں جھگڑے ہر چیز وٹس ایور. اب بھی ہوگا 2-4 دن ہوگا، اس کے بعد اسی طرح پہ سارے کام کریں گے اوپنلی. میرا فیبرک یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ میں سچی بات کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی اور نہیں چارہ، اسی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اسی کو ووٹ دیں گے، 28ویں ترمیم بھی پاس کروائیں گے، سارا کچھ کریں گے. پہلے مرحلے کے جو تحفظات تھے بلاول صاحب نے کھل کر اظہار کیا. وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ خود بذات خود کہہ رہے ہیں انہوں نے 2 تاریخ کا ٹائم دیا تھا جب تک آپ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تمام تحفظات دور کر دیں. آپ لوگوں کو چاہیے تھا مل بیٹھتے، اس پہ بات کرتے. آپ لوگوں کے تو مذاکرات ہی اس حوالے سے ناکام ہو گئے. تو اس پہ کچھ آپ انہیں سیٹسفائی کرتے کہ جی جو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے، جو آپ نے درخواست دی الیکشن کمیشن میں اس کا ضرور نتیجہ آنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا. تو صدف بیٹھے تھے، نیر بخاری صاحب تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، راجہ پرویز شریف صاحب تھے، امیر مقام تھے، یہ سارے بیٹھے. اچان صاحب تھے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے جو مرحلہ اس میں حصہ لیا ہے. ان کے تحفظات دور کیے تھے تو انہوں نے حصہ لیا نا. اب بھی ایسے ہی ہوگا، ایک بیٹھک اور ہوگی، ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں نا ہمارے پنجابی میں ایک بڑا مشہور ہے جملہ کہ جن لوگوں نے کسی کی شادی بھی پیسے نہیں نہ دینے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم ان سے لڑے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے سے شور مچا رہے تھے کہ اتنا کو شور مچا دو، اتنا شور مچا دو کہ سارے لوگ کہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے. کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. الیکشن فیئر فری اور کریڈیبل ہوا ہے. اور جہاں تک پنجاب کی نشستوں کا تعلق ہے، یہاں پہ میڈم سی ایم کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا کام اس لیول پہ ہے، وہ کام بولتا ہے. لوگوں نے ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دی ہے.
باقی کشمیر ہے، کچھ یہ سیٹیں بھی جیتے ہیں، کچھ ہم ہارے ہیں، کچھ ہم جیتے ہیں، کچھ یہ ہارے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہوئی. میں جو آپ کو پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ آپ 10 تاریخ گزرنے دیں، 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے اشیاء کریں گے، بیٹھیں گے اور اسی کام پہ اسی طریقے سے کام کریں گے. 10 تاریخ کے بعد حکومت کس کی بنے گی یہ بھی بتا دیں، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے. حکومت تو نیچرلی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی ادھر. وہ تو آپ کو سیٹیں بتا رہی ہے نا، میری بات نہیں کہہ رہا میں اپنی. جو سیٹیں جیتی ہیں ہم نے اس میں ہماری اکثریت ہے اور وہ حکومت بھی ہم بنائیں گے، ڈیفینیٹ بنائیں گے. وہ جو ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ تو فارم 47 الٹرا ہو گئے ہیں، تو وہ آسانی سے بیٹھ جائے گی پیپلز پارٹی آپ کے سارے تو پھر نہیں تحفظات بنا دور کیے. نہیں صدف اگر الٹرا 47 ہو گیا تو پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ چھوڑ دے، پھر ہمیں ساتھ چھوڑ دے، ہمارا وہاں سے نکل جائے. پریزیڈنٹ صاحب ریزائن کر دے، گورنر ریزائن کر دے، جتنے بھی یہ سارے چھوڑے. پھر اس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سے جو اپنا یہ کہی جانا، یہ شور مچایا جانا. تو آپ لوگ تھوڑی بچ پائیں گے حکومت میں، پھر آپ کیسے رہ پائیں گے اگر کوئی بات نہیں. کوئی نو میری بات سنیں. ڈیموکریسی میں یہ سارا چلتا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ 5 سال پورے کرنے یا 6 سال پورے کرنے یا 10 سال پورے کرنے ہیں. سم ٹائم پاکستان میں تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے. اگر نہیں بھی ہوگا تو جانا ہے تو نو پرابلم، بسم اللہ کریں. ایسی کون سی بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بیچ میں بیٹھ کے جب ملتے ہیں مسکراتے ہیں ایک دوسرے سے جفیاں ڈالتے ہیں اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں پھر شور مچانا شروع کرتے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوں. سرپرائزنگ بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کے بعد معاملات نارمل ہو جائیں گے، عشائیے چلیں گے اور سب دونوں پارٹی ساتھ بیٹھ کے اب چیزیں جی میری یہ بات سائم بھائی اور صدف آپ یہ میری بات لکھ لیں. 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے بیٹھیں گے، پرائم منسٹر صاحب بلاول صاحب کو بلائیں گے، بلاول صاحب ایوان وزیر اعظم جائیں گے اور وہاں پہ بڑے مسکراتے ہوئے تصویر بنوا کے واپس آئیں گے. یعنی مطلب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ یہ جو چل رہے ہیں یہ سیاسی بیانات، یہ بس پھر ہم سمجھیں کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے اور اس میں کوئی اب دیکھیں نا بات تو پہنچ گئی کریکٹر اسیسینیشنز تک، ایک دوسرے کے اوپر پرسنل وار کیے جا رہے ہیں. تو اگر یہاں تک بات پہنچ گئی اور اس کے بعد جب عشائیوں میں ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے اور بھائی دوبارہ سے اگر کھیلنا ہی ہے تو عوام کا اعتماد نہیں ڈگمگائے گا دونوں پارٹیز کے اوپر. دیکھیں یہ جو who started it، سب سے پہلے سٹارٹ کس نے کیا اس کو؟ بہت محترم ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، سٹارٹ بھی انہوں نے لیا اور اب وہ ختم بھی وہی کریں گے بیسیکلی. اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کی اسٹریٹجی ہے. ہم دونوں ڈفرینٹ منشور کے ساتھ جماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ملک کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اتنا آپ کو اگر ملک عزیز ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ اٹھ جائیں. میں سرپرائز ہوں طاہر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو اتنا کیجول لے رہے ہیں. وہاں پہ وہ آپ کی جماعت پر ہنگامہ آرائی، بلوا، وہاں سے جی اسٹیمپ پیپر اور ساری چیزیں اٹھانے، اور پھر یہ کہ ان کا کارکن قتل ہوا اس کے الزامات، پھر اٹیک ہوا اس کے الزامات. اور کل تیمور تالپور صاحب ساتھ تھے میرے شو میں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صدر زرداری کی سیاست آپ کو پتہ ہے، تو یہ بھی آپشن ہمارے پاس ہے. تو اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہاں تو کچھ اور ہی سوچا جا رہا ہے. صدر زرداری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، صدر پاکستان ہے، ہمیں ان کی سیاست کا اچھی طرح سے پتہ ہے. پھر کیوں مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب آپ ساتھ نہیں ملے ہوئے تو پھر حشر کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ اب میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو شاید کوئی بھی آپ سے نہ کہہ سکے. بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. 10 تاریخ کے بعد سارے اکٹھے بیٹھیں گے اور کہیں گے جمہوریت جو ہے سب سے اچھا انتقام ہے اور جمہوریت کی خاطر ہم دوبارہ اکٹھے ہیں، ملک کا نظام بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور 1973 کے آئین کے تنازع میں ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بس اتنی بات ہوگی. چلیں ٹھیک ہے خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت اور بہت ہمیں باتیں سمجھا دی. سیاسی کارکنان آپ لوگ ذرا یہ پلیز اگر کچھ جو سیگمنٹ دیکھ رہے تھے غور کریں سیگمنٹ کے اوپر، اس میں جو جملے بولے گا اس پہ غور کیجئے گا کہ آپ لوگ جو جذبات کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ ان پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، وہ چل ہیں کہ ہم الیکشنز کے بعد دوبارہ دونوں پارٹی ساتھ بیٹھیں گے. اپروپریٹ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم دیکھیں گے، ہم مل بیٹھیں گے، ہم انہیں دعوت دیں گے، تحفظات سنیں گے. یہ تو کہہ رہے ہیں جی دیکھیے گا 10 کے بعد سب چل ہوں گے، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی ایسا لگ رہا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تحفظات سے پیچھے ہٹ جائے گی. تو یہ کیا سیاست ہمیں کیسے کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. تو یہاں الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں اور یہ جو ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے نا، چاہے وہ کرپشن کے ہوں چاہے وہ جعلی مینڈیٹ کے ہوں، وہ بھی بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. تو یہ اب معاملہ کہاں جا کے رکے گا، نو آئیڈیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے پیپلز پارٹی کا ریئیکشن، جانیں گے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ.
थैंक यू सो मच शहरी साहिबा ज्वाइन करने के लिए। अभी आप अगर आप गुफ्तगू सुन रही हो नून लीग की, तो वो ये तो दावा कर रहा है कि एक तो हम हुकूमत बनाएंगे 10 के बाद जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक, और फिर वो कह रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी जी बाहें शीरो शक्कर हो जाएंगे, हम दोबारा से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो ज़रा आप बताइएगा आपके इन इलेक्शन से मुतालिक क्या मामला है और क्या ऐसे ही होगा? जी बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, और शीर शक्कर तो पहले भी नहीं था कहीं, लेकिन एक मुअज़्ज़ब और स्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान की खातिर हमने, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी की मैं वाज़ेह बात करूँगी कि यहाँ एक इस्तेहकाम की ज़रूरत थी। हमें यही कहा गया कि देखिए इस वक्त मुल्क के वसी तर मफाद में आप लोग भी अपना पार्लियामान में हिस्सा डालें, और ये अब मैं तारीख नहीं दोहराऊंगी, ये हम करते रहे हैं। फेडरल कैबिनेट में हम इसीलिए नहीं गए क्योंकि वी हैव, हमारे इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, हमारे मंशूर फ़र्क हैं, हमारी जो एक तर्ज फिक्र और सोच होती है लोगों के मसाइल हैंडल करने में, वो भी बिल्कुल फ़र्क होती है। तो हम कहते हैं कि देखिए पहले ज़रा अवाम की सुन लें, लोगों की सुन लें, और फिर कुछ फैसले करें, शराकतदारी के साथ फैसले करें। तो हम ही दरवाजे खोलते हैं पार्लियामान में, और हम ही थोड़ा ओपन रखते हैं डिबेट को। खैर मैं इस वक्त किसी के साथ, मैंने तो पता नहीं आपने किससे बात की है, बट मैं कभी इस तरह की गैर मुअज़्ज़ब बातें की नहीं, ना मैं करने वाली हूँ। लेकिन देखिए एक जायज़ कंप्लेंट जो होती है, जो इंतखाबी अमल का बिल्कुल की खुली आप खिलाफ वर्जियाँ वहाँ कर रहे थे, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से लेके पोलिंग डे पर आपने बहुत लोगों ने, सबने देखा है, आप सबके तवज्जुह से मैं कहूँगी कि एक खून की होली खेली गई है जी। हमारे हर दोनों फेजेस में मीरपुर में इलेक्शन सेल मॉनिटर चला कर रही थी पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद से, जहां सारी कंप्लेंट्स आती हैं, और ख़ास तौर से रेफ्यूजी सीट्स की तो पूरे कल जो इलेक्शन था उसके फेज की तो हर खित्ते से आती हैं, हर इलाके से आ रही थी जहाँ जहाँ ये मुकाबला था। तो देखिए हार जीत तो ये कोई मसला नहीं है, हमने हमेशा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, और हमारी कोशिश रहती है कभी इलेक्शन को बॉयकॉट भी ना करें। सियासी धारे में मेन स्ट्रीम में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वोटरों को भी ये मैसेज होना चाहिए कि हम उनके हकूक़ के लिए लड़ने तैयार हैं, आसानी से घर नहीं बैठ जाते। तो आपने देखा कि कैंपेन भी किस तरह भरपूर तरीके से चेयरमैन बिलावल ने चलाई, और उन्होंने कश्मीर के मसले मसाइल भी हल करने की कोशिश की है, जो जामे तौर पर मुश्किल रास्ते इख्तियार किए ताकि ये ना हो कि कल फिर फट पड़े। तो ये सारी बातें आप देखें और सामने रखें, और मुझे बताएं कि कंप्लेन क्यों ना होगी जब हमारे वर्कर मर्डर हो रहे हैं खुलेआम। और कल मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, ये देख के शाम को किसी सीनियर लीडर ने नून के कहा कि नहीं ये तो ऐसी हुआ है कि इंतकाल हार्ट अटैक से। देखिए उनको डंडा बरदार लोग बरसे हैं उन पर, हमारे पास सबूत हैं सब लोग। अब वहाँ इतने सूरत हाल संगीन हो गई थी। हमारे दूसरे इलाके में आपने देखा सलाउद्दीन जनेजो अभी सर्जरी में गए हैं जी रात को, क्योंकि उनको भी गोली लगी है। अब ये लाठी गोली की भरमार तरीक़ेकार, ये तो कोई हमारे नज़र में रास्ता नहीं है। और इससे आप बेशक इतना आपको वो है कि आप किसी तरह जिस तरह बैलेट स्टफिंग हुई है, जिस तरह मतलब खास तौर से पीपल्स पार्टी के हल्के जहाँ बिल्कुल मजबूत सीटें थी, मीरपुर से ले लें, वहाँ चौधरी यासीन की सीट मैं सुबह से देख रही थी क्या क्या हो रहा है। और कल आपने देखा कि चौधरी लतीफ़ अकबर पर भी तशद्दुद का एक पूरा अमल जारी था। वो एक्टिंग सदर है मुल्क के, उनकी सिक्योरिटी उनको रोक नहीं सकी। आप सोचें कितनी, और हम गोलियां नहीं चलाना चाहते थे तो उनकी सिक्योरिटी को मना किया गया था कि कुछ नहीं करेंगे आप। तो देखिए वहां से अब फिर कल हमारे एक
वर्कर फिर शहीद हुए हैं। हर अमल में शहादतें हो रही हैं। पिछली दफा नकियाल के हमारे वर्कर थे, कल मुश्ताक साहब, और कहा कि जी हार्ट अटैक। इस तरह बेईमाना आप ना करें तशद्दुद। अब आप लोग क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन से फिर रुजू करेंगे क्या? इन नताइज को मानेंगे? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो ये नताइज माना ना मानना ये तो ऑलरेडी हम मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन ये बाकी फैसले तो आपने देखा है कि आरओ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी हमने इवेंचुअली तो मान लिया था, लेकिन ये फैसला हमारी आला क़यादत और सीसी करेगी कि क्या हम सबकी मुश्तरका राय है। हमारे यहाँ कोई इंडिविजुअल एक्शन नहीं होता। लेकिन जहाँ तक आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है, देखिए हर दोनों जो फेजेस हैं, एक तो ये फेजेस का मुझे समझ नहीं आता, सारे मुल्क ने सरापा एहतजाज होके एक साथ किया था इलेक्शन, जनरल और प्रोविंशियल किया, ताकि एक का दूसरे पे असर ना हो। और आपको सारी डिबेट पता है। लेकिन ये हमने कहा चलो, जब कहा गया कि सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम खुद तो ना बने ना। और कल फिर किसी ने कहा कि ओ देखिए पीपल्स पार्टी का तो की तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी। कैसी बात कर रहे हैं जी? सारी एडमिनिस्ट्रेशन हाथ से लगाई जाती है इस्लामाबाद से। और दूसरी बात ये कि पता होना चाहिए कि अगर हम कानून की पासदारी कर रहे हैं तो उस कानून के मुताबिक जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद और इलेक्शन के अमल में सारा इंतजामी मामलात, सारे अमले, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं और सिटिंग गवर्नमेंट्स के बिल्कुल नहीं होते। तो मैं मुस्तकिल एक रात पहले तक, जब मीरपुर का फेज हो रहा था, तब भी मैंने फोन किया था कि देखिए हम कश्मीर को किसी चीज से महरूम नहीं करना चाहते, लेकिन ये प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में नहीं होता कि आप वीडियोस भी चला रहे हैं, बसेस ला रहे हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं और वो खुले आम, मतलब आप एक सूबे के सीएम आके कर रहे हैं। कैसा लगेगा हम सीएम सिंध भेज दें या सीएम बलूचिस्तान भेज दें अपने जहाज हम ये कह रहे थे कि जब जीबी और आजाद कश्मीर में इलेक्शन होते थे तो मुल्क भर में इतना पता भी नहीं चलता था। इलेक्शन हो जाते थे, नताइज आ जाते थे, हुकूमतें बन जाती थी। इस दफा एक भौचाल सा आ गया है। क्या आप इत्तेहादी इस इलेक्शन की वजह से क्या इस पॉइंट पर भी जा सकते हैं कि राहें जुदा हो जाएं दोनों की? देखिए मैं ना ये कह सकती हूँ, ना मैं आपको आगे इस पर रहनुमाई फरमा सकती हूँ। ये तो फिर बहुत बड़े फैसले होते हैं और ये सारी जैसे दूसरे भी फैसले हैं, ये तो पार्टी खुद करती है। और हमारी कोशिश नहीं रही है कि हम इस तरह देखिए, हम वो नहीं करते जो बहुत सारे इत्तेहादी करते हैं। वी आर नॉट ब्लैकमेलर्स। हम ये कहते हैं, हमसे देखिए आप एक मुहज़्ज़ब रवैया रखें, चाहे पार्लियामान में हमसे पहले पूछ लें कि हमें आपकी मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए जी। तो बहुत सारी पार्लियामान में भी अक्सर ये होता है कि हम वी वांट टू बी कंसल्टेड कि हमारे नाम पे ये लेजिस्लेशन हो रही है, अच्छी बुरी जैसी भी हो तो आप कर लें। इधर आपने देखा है खुलेआम खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लाठियां गोलियां चली हैं और फिर मजाक उड़ाया गया है इस पूरे अमल का। और जिस लेवल का तशद्दुद हुआ है देखिए आप, और उसका भी मजाक उड़ाया गया है कि जी वर्कर को हार्ट अटैक हो गया। आप बताएं, चौधरी लतीफ की जो पूरी हल्का है उसमें ही आप देख लें कि सुबह से क्या हो रहा था। मैंने ऑलरेडी फोन किया तो कहते हैं जी वो रास्ते बंद हैं। अच्छा, हर जगह मौसम कार्ड प्ले किया जाए, जहाँ जहाँ हमारी कंस्टिट्यूएंसी जी मौसम कार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, ईसीपी से पूछें तो जी मौसम खराब है तो वहाँ तक अमला नहीं पहुँच सका। आप बताएं, जो हमारे बाजिल साहब हैं उनकी वो हमेशा जीतते हैं अपनी सीट, चौधरी लतीफ भी अपनी सीट, जहाँ जहाँ हम सीटें पक्की जीतते हैं, जैसे मीरपुर में हुआ चौधरी यासीन के साथ, वहाँ कुछ ना कुछ मुअत्तली हो जाती है। तो मुझसे खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई 12 बजे कल कहा है कि देखिए अमला सामान नहीं पहुँच सकता इलेक्शन का, पोलिंग मटीरियल्स नहीं पहुँच सकते 2 बजे तक बाजिल की साहब की कंस्टिट्यूंसी में, हल्के में। तो मैंने कहा आपको पता है कोई नई डेट नहीं है मुगल साहब, सबको पता है कि ये इलेक्शन कब हो रहा है। आपने पहले क्यों नहीं मुंतकिल की ये सारी चीजें? ये कोई बच्चों वाली, ये कोई नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हिली एरियाज में मैंने हर इलेक्शन पार्टी के लिए मॉनिटर किया है जी।
literally since 25 years. اور مجھے آپ بتا دیں کہ یہ کس طرح آپ نے پہلی رات سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے اب وہ الیکشن ہوگا ایک اور فیز میں، اس کی 3 یا 4 مطلب پولنگ علاقہ اسٹیشنز کی 4 تاریخ کو ہوگی، یعنی کہ کل. تو دیکھیے یہ تو فیزز کے سب فیزز بنتے جا رہے ہیں. کیوں مذاق بنا رہے ہیں؟ کیوں عملہ اور پولنگ مٹیریلز 2 بجے پہنچ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. صبح سے پہلی میری جو بریفنگ تھی میں صبح کی کر رہی تھی، میں نے بتایا سب کو کہ جی ہمارے حلقوں میں کبھی کہتے ہیں جی ویدر ہے تو پولنگ سٹاف نہیں پہنچ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں مٹیریل نہیں پہنچ رہا. مجھے تو یہ وہاں تو میں نے فون کیا مظفر آباد میں، ہمارے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، تو بھائی بھی کیا ہو رہا ہے؟ موسم خراب ہے؟ نہیں، یہاں تو سورج چمک رہا ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں شیری بی بی مظفر آباد کے الیکشن میں؟ اچھا جی نہیں ملے نہیں آپ کے مٹیریلز، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہاں انٹرنیٹ بھی بند ہوا ہوا تھا. یہ تو ایک ہنگامی حالات میں عجیب و غریب الیکشن چھینا گیا ہے جی ہم سے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. تو ہم بات بھی نہ کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور پھر آپ اس پہ ہنسیں. یہ تو مطلب جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ. اور پیپلز پارٹی جی اس بات پر کافی غصہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارے تحفظات کا شہری رحمان صاحبہ کوٹ کروں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایون تو کافی زیادہ تحفظات ہیں، ابھی تو ایک مرحلہ اور باقی ہے، لاسٹ فیز. لیٹس سی کہ 10 تاریخ کو اب کیا ہونے جا رہا ہے. جو بھی ہوگا ول کیپ یو اپڈیٹڈ ود دیٹ. ہم یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کچھ دنوں پہلے ہم نے آپ کو ایک کیس رپورٹ کیا تھا. کراچی میں گلستان جوہر سے نوجوان کی لاش ملی تھی جس کا نام تھا جناب میر رضا. اور ہمارا شہر ہے کراچی، ہمارا روشنیوں کا شہر ہے، جیسا بھی ہے ہمارا شہر ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی کیس ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ مرڈر کا. یہ جو کیس تھا، یہ الیجڈ مرڈر کا کیس تھا، اس کے اندر بہت سی چیزیں اب انفولڈ ہوئی ہیں. سنس ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی، اب بہت سے نئے انکشافات ہوئے ہیں، بہت سا نیا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، اور وہ ڈیٹا اب ہم جانیں گے. صدف ہم نے بالکل، اور کیونکہ ظاہر ہے اب بہت ساری CCTV فوٹیجز آ گئی ہیں، پولیس نے کسی حد تک انویسٹیگیشن بھی کر لی ہے. اور ایک ایسا لڑکا جو کہ اتنی ینگ ایج میں اس نے اتنا کچھ اچیو کر لیا، ظاہر خدشات بہت سارے ہوئے کہ کسی نے مرڈر کیا، یہ سوسائڈ اٹیمپٹ تھی، کیا تھی. لیکن اب پولیس کی تفتیش کہاں پہنچی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر شاہ، جو سارے ایشو کو کور بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نذیر، تھینک یو سو مچ. سو فار واٹ وی نو. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اس اسٹوری کے شروع سے بتاؤں تاکہ ناظرین بھی جو ان کو پتہ چل سکے کہ یہ بیسیکلی یہ اسٹوری ایک اغوا کے کیس سے شروع ہوتی ہے. فیروز آباد تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوا جس پہ ایک میر رضا علی خان جو 25 سالہ نوجوان تاجر تھا، جس نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی تھی، اور اس کی تلاش شروع ہوتی ہے. اور 2 دن کے بعد گلستان جوہر بلاک 1 میں جو مین کراچی یونیورسٹی کے سامنے والا ہل ایریا ہے، میلے وقوع اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، بیچ میں بس لائن منصوبہ چل رہا ہے، اور وہ اس جگہ پر پہاڑی کے اس مشکل جگہ پر اس کی باڈی ملی جہاں پر ایک عام آدمی، اگر آپ ہم بھی چڑھنا جائیں تو آرام سے چڑھ نہیں سکتے. تو وہاں پر اس کی باڈی ملی، جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کے اغوا کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج ہے. اور اس کے بعد پھر پولیس نے اس اسپیکٹ پر کام کرنا شروع کیا اور مختلف زاویوں سے تفتیش شروع کی. تو سب سے پہلی CCTV فوٹیج جو سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ یہ اپنے گھر سے شارٹ پہن کر رات کے ٹائم پر یہ اپنے گھر سے نکلا تھا. اس کے بعد پھر پولیس نے مختلف روٹس وغیرہ بنائے. تو اس کے بعد اب کافی سارا پولیس کے پاس ڈیٹا جمع ہو چکا ہے، لیکن اس کا معمہ اب تک یہ حل نہیں ہو سکا، کیونکہ پولیس اس معاملے میں ایک جگہ پر آ کر بلینک ہو جاتی ہے. یہ کیس اس وقت ہائی پروفائل کیس کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایک کہاں پر آتے پولیس بلینک ہو جاتی ہے؟ پولیس بلینک یہاں پر آ کر ہو جاتی ہے. دیکھیں، کرائم سین وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک اگر آپ کو بال بھی مل جائے تو وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. جس جگہ پر یہ کرائم سین ہے وہاں پر بہت بڑے تعداد میں وہاں پر جھاڑیاں ہیں، کچرا ہے، اور ایسا ماحول بنا کہ وہاں سے آپ کو کوئی ایک بڑی چیز نکالنے کے لیے بھی بہت ایفرٹ کرنے پڑے گا. الیجلی ہوا ہے تو یہ مرڈر وہاں نہیں ہوا. دیکھیں، یہ اس پورے اگر آپ ماحول کو آپ دیکھیں تو شروع میں تو یہ بالکل 100% مرڈر لگ رہا تھا. یہ پولیس کے مزاویوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پھر جب
کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اغوا کر لیا اور آپ کو لے کے جا رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ کم سے کم 2 لوگ ہوں گے یا آپ کو گاڑی میں لے کے جا رہے ہوں گے, پیدل کبھی بھی مغوی کو نہیں لے جایا جاتا. لیکن جب فوٹیجز سامنے آئے جس میں یہ خود چل کر اس نرسری اور اس راداری سے ہوتا ہوا جا رہا ہے, وہاں سے آگے کیمرے نہیں ہیں, وہاں سے آگے پولیس اس لیے بلینک ہو جاتی ہے کہ پولیس کو نہ وہاں پر آلہ قتل ملا ہے, نہ وہاں پر خول ملا ہے, نہ وہاں پر اس کا موبائل فون ملا تھا. پھر 2 دن کے بعد اس کرائم سین سے 200 قدم کی دوری پر اس کا موبائل فون پولیس کو ملا, جو وہاں پر کچھ مزدور تھے ان کی جانب سے وہ اٹھایا گیا تھا. اب مزدوروں نے اس کرائم سین پر پہنچ کر وہاں سے اٹھایا تھا یا آنے سے پہلے اس سے گر گیا تھا, یہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں. لیکن اس کیس کی جو سب سے جو ہائی پروفائل کیس یہ اس لیے بھی ہے کہ تقریباً 4 دن سے بہادر آباد 4 مینار چورنگی, بہادر آباد ایک آپ سمجھیں کہ ایسٹ کا فائنینشیل ہب ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو ڈیلی وہاں پر کئی گھنٹوں احتجاج ہوتا ہے, پوری سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے انصاف کے لیے دیکھیں انصاف بالکل اس کو ملنا بھی چاہیے. اپنے ماں باپ کا یہ ایک ایسا سپوت تھا جس نے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اس نے کاروبار کیا, لیکن اس لیے بھی اس کی پوری کھل کے انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. جو سوال ہے لوگوں کے ذہن میں, نذیر مجھے بتائیے گا, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مرڈر کہیں ہوا پھر یہ لاش جو ہے وہ لا کر یہاں پر رکھی گئی, یہ پاسبلٹی کتنی ہے؟ دوسرا یہ کوئی لین دین کا بھی معاملہ ہے جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پیسوں کا بھی معاملہ تھا, کچھ قرض تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن کے کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک شاید میڈیا پر بھی سامنے نہیں آئی ہیں, کئی چیزیں ہم کسی وجہ سے بھی رپورٹ نہیں کرتے کہ کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے. سب سے پہلے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہمیشہ اپنے دکان سے تھوڑا لیٹ اپنے گھر جاتا تھا, لیکن تفتیشی ذرائع کے کہنے کہ اس دن یہ تھوڑا سا جلدی کوئی رات کے وقت جب یہ اپنے گھر پہنچا تو اس گھر پہنچنے سے پہلے یہ جب اپنے آؤٹ لیٹ سے نکلے تو اس نے سیکیورٹی گارڈ جو سیکیورٹی کمپنی ہے اس کے سیکیورٹی گارڈ کا پسٹل جو ہے دراز میں رکھا ہوتا ہے وہ اس نے اٹھا کے اس نے گاڑی میں رکھا. یہ تمام ہم وہ بتا رہے جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں. اس کے بعد وہ جو گاڑی تھی وہ اس کی رینٹ کی تھی, اس گاڑی میں بیٹھ کر یہ اپنے گھر پہنچا ہے. گھر پہنچنے کے بعد اس نے پھر کچھ دیر بعد آن لائن ٹیکسی بلوائی ہے. گھر پہ یہ بتا کر گیا کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں, اور یہ اس آن لائن ٹیکسی میں بیٹھا ہے اور گلستان جوہر بلاک 1 کے قریب ہی جہاں پر اس کا کچن اور کرائم سین دونوں بہت زیادہ دور نہیں ہے, یہ وہاں پر ایک جگہ پر اترا ہے. پھر اس اندر گلیوں سے ایک گیسٹ ہاؤس کے پاس ہوتا ہوا یہ ایک وہاں پر 2 بینکویٹ بنے ہوئے, شادی قلعہ اور ایک دوسری جگہ ہے, یہ وہاں پر آیا. پھر یہ وہاں سے ایک عمارت جو لاسٹ بالکل یونیورسٹی روڈ آنے والی ہوتی ہے تو اس سے چند قدم کے فاصلے پہ لیفٹ موڑا ہے. یہ تمام وہ ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز میں نظر آ رہے. پھر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو میں خود وہاں کرائم سین پر موجود تھا. وہاں سے ہمیں جھاڑیوں میں اوپر ایک پھنسا ہوا ہولسٹر ملا ہے. جب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھتے ہیں پہلی والی کو جس کے اندر یہ پسٹل کو ہولسٹر سمیت نکال رہے, تو یہ وہی ہولسٹر ہے جو ہمیں کرائم سین سے ملا ہے, جو گارڈ کا تھا. جی بالکل سیکیورٹی گارڈ کا تھا. یہ ان کی جو اپنی گاڑی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینٹ کی گاڑی تھی, یہ کہاں پہ کھڑی کی انہوں نے؟ یہ تو اس کے گھر پر کھڑی تھی, ابھی بھی گھر پر کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اور جب پسٹل لے کے آن لائن ٹیکسی میں بیٹھے تھے یہ, جی پسٹل یہ لے کر آن لائن ٹیکسی میں بیٹھا تھا, وہ فوٹیج بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ وہاں سے اگلے دن جب یہ مسنگ رپورٹ ہوئی ہے, یہ رپورٹ کس نے کیا؟ گھر والوں نے. لیکن اس کے بعد ایک چیز اور ہوئی ہے, کل میری اس کے پارٹنر سے بھی بات ہوئی تھی. جب یہ مسنگ رپورٹ ہوئی ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ آؤٹ لیٹ گیا اور وہاں جا کر اس نے چیک کرنے کی کوشش کی یہ ہوا کیا ہے, تو اس وقت اس کو یہ فوٹیج نظر آئی اسی دن جس دن یہ مسنگ ہوئی تھی. تو اس نے جب فوٹیج میں میر رضا کو یہ پسٹل اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اس کے بعد فوری طور پر فیروز آباد تھانے پہنچا ہے. اس نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے ایس ایچ او صاحب سے ملنا ہے, مجھے ان کو کوئی چیز بتانی ہے. تو یہ بالکل اسی دن کی بات ہے مسنگ کے, اور یہ اس کے پارٹنر کی جانب سے بتایا گیا کہ میں نے خود جا کر پولیس کو بتایا کہ یہ پسٹل لے کے یہاں سے نکلا تھا. اب جس رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اس رات اس کی کچھ دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے,
یہ اس کے ریکارڈ میں موجود ہے. اس کی اپنی منگیتر سے آخری وقت تک رابطہ رہا, لیکن اس کے بعد اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تقریباً تمام ڈیلیٹ ہو گئے. صرف اس کا موبائل فون واحد تھا جو اس کے ساتھ تھا. اس وقت جو سب سے اہم جو چیزیں ہیں اس کیس کو جو کھل کر سامنے آ سکتی ہیں, 4 چیزیں ہمارے سامنے. نمبر 1, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ جائے جس میں وجہ موت کا تعین ہو سکے کہ اس کی موت ہوئی کیسے, یہ اس وقت سب سے اہم ہے. دوسرا, خول اور جو پسٹل ہے یہ ملنا ضروری ہے. تیسرا یہ کہ موبائل فون اور ایپل واچ اس وقت سی ٹی ڈی کے پاس موجود ہے فورنزک کے لیے, جو اس ڈیٹا کو ریکور کرنے کی یا ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے آخری میسیجز یا کیا تھے. اور اس کے علاوہ جو اس کا سی ڈی آر ہے, کیونکہ پولیس کے پاس اس وقت صرف ڈیجیٹل طریقہ کار ایسے رہ گئے جن کی وجہ سے اس کیس کو ٹریس کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر یہ پسٹل لے کر یہ اپنے اس دکان سے نکلا ہے, کرائم سین تک پہنچا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خودکشی کر لے. یہ قتل بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ قتل ہو, یہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تلاش کرنا, اس وجہ کو تلاش کرنا, ان تمام ایویڈنس کو تلاش کرنا یہ پولیس کا کام ہے. ہم پہلے دن سے اس کیس کو لے کر اس لیے چل رہے ہیں, اور جس طرح آپ یہ دیکھیں پولیس کسی کرائم سین پر موجود ہوتی ہے, 5-5, 6-6 گھنٹے میں خود وہاں پر موجود رہا ہوں, میں خود اس جگہ پہ اوپر تک گیا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. وہاں پر اگر بلڈ گرتا بھی ہے تو اتنے آرام سے وہ, اگر آپ 2 گھنٹے بعد بھی جائیں گے تو آپ کو وہ چیز وہاں نہیں ملے گی. اور جو اس کی جو یہ باڈی کی صورتحال ہوئی ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا اس کو جلایا گیا ہے یا اس کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا ہے, لیکن ہماری جب میڈیکل ایم ایل او سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کیڑوں نے بھی کاٹا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے گملے رکھے ہوئے, نرسری بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں پودے. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی روڈ پہ نرسریاں بنی ہوئی, تو بالکل نرسری سے سمجھے یہ 20 یا 15 قدم کے فاصلے پر اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی. اور پولیس کو اس وقت اس کیس کو اگر حل کرنا ہے تو ان کو اس کے اوپر کوئی بڑی تحقیقاتی کمیٹی بنانا ہوگی جس کے اندر کم سے کم سینئر افسران سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کی تحقیقات سائنٹیفک بنیادوں پر ہو, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اب کیا آتی ہے وہ اس کیس کی بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ یہ تمام جو چیزیں ڈیجیٹل ایویڈنس ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہیں, لیکن اس سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی نے بلایا ہو اور یہ اپنے حفاظت خود اختیاری کے لیے پسٹل ساتھ رکھ کر گیا ہو, تو سچویشن کیا ہے, لیکن لاسٹ مومنٹ تک ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آیا. صرف ایک سی سی ٹی فوٹیج گزشتہ رات سامنے آئی ہے جس میں 20-25 سیکنڈ کے لیے ایک شخص وہاں پر بائک پر آ کر کرائم سین کے پاس رکا ہے اور چلا گیا. انتخاب بھی ایسا جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, ادروائز تو تمام جگہوں کے آپ کو فوٹیجز اویلیبل ہیں. دیکھیں اصل میں تھوڑا سا ایک چیز اور بتا دوں اس کیس میں, ایک چیز کہ اگر اس نے خودکشی ہی کرنی تھی تو یہ گھر پر, دکان پر, کسی اور جگہ پر بھی کر سکتا تھا. تو اتنی دور کا انتخاب کیوں کیا گیا اگر یہ خودکشی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں جو اس کیس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا. ضروری نہیں ہے کہ یہ خودکشی اور ضروری نہیں ہے یہ مرڈر ہو. آخری بات بس بتا دیں, لواحقین اب کیا مطالبہ کریں, احتجاج کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جو لواحقین ہیں ان کا لخت جگر ہے, ایک بیٹا اتنی لرزہ خیز یہ کیس ہے, اس کے اندر ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. اگر اس معاملے میں کوئی بھی ملوث اور یہ قتل ہوا ہے تو لازمی سی بات ہے ملزمان کو سامنے آنا چاہیے, لیکن جب تک شفاف تحقیقات یا کوئی بڑی کمیٹی قائم نہیں کر دی جاتی میں سمجھتا ہوں کیس پولیس کے لیے بہت مشکل بن چکا ہے. کتنا ٹائم پولیس لے سکتی ہے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے؟ دیکھیں کل رات کو جو پولیس کی فائنل بات ہوئی تھی, پولیس نے 2 ہیوی میگنیٹ وہاں پر منگوائے جو کباڑ والوں کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اب کرائم سین پر جھاڑیاں, تو دیکھیں میں خود وہاں موجود تھا, میرے سامنے کافی ساری جھاڑیاں کٹوا دی گئی تھی, لیکن اب وہ اس میگنیٹ کے ذریعے اس مخصوص ایریے کو کارڈن کر کے سرچ کریں گے, کیونکہ میگنیٹ میں اگر وہ خول یا کہیں پر کوئی دبا ہوا پسٹل بھی آگے چپک گیا تو سمجھے یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہو گئی. کیونکہ اس کیس میں سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ مرڈر ویپن اور پھر وہ خول اور بھی یہ تمام چیزیں. ہم نے اس سیکیورٹی گارڈ کمپنی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, ہمیں ان سے ہی پتہ چلا, ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا یہ پسٹل جو ہے یہ مسنگ ہے, 30 بور بیسکلی یہ پستول ہے. اور اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ چیز جب آ جائے گی, دیکھیں کڑی سے کڑی ملے گی, پتہ یہ چلے گا کہ نمبر 1 کہ اس کو, کیونکہ وانڈ ایک آگے ایک پیچھے, تو جو آؤٹ ہے ایک انٹر ایک ایگزٹ ہے,
تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو گولی تھی جو لگی تھی یہ 30 بور کی تھی، تو آپ کا پہلا ایویڈنس میچ ہو جائے گا. پھر یہ پتہ چلے گا کہ اس کو ماری گئی ہے یہ رکھ کر، کیونکہ سائنٹیفک طریقہ کار سے یہ چیز آسانی سے پتہ چلائی جا سکتی ہے کہ جب کوئی شخص خود اپنے اوپر چلاتا ہے تو اس کا کیا نشان ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا چلایا تو اس کا کیا نشان ہوتا ہے. تو یہ کوئی پہلا کیس کراچی کا نہیں ہوگا، ایسے سینکڑوں کیسز ماضی میں بھی ہو چکے ہیں جن میں ایویڈنس کی بنیاد پر رپورٹ بنائی گئی ہے. تو امید تو یہی ہے کہ کیونکہ پولیس اس کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ پولیس لمحہ بلمحہ اس کیس کے اوپر کام کر رہی ہے. ایس ایس پی ایسٹ خود کرائم سین پر جاتے ہیں، دو تھانوں کے ایس ایچ اوز، فیروز آباد اور گلستان جوہر تھانوں کے ایس ایچ اوز صبح سے لے کے رات تک وہاں پر ہوتے ہیں، تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر ان کا جو کاروباری معاملات تھے، کسی سے لین دین تھا یا کیا تھا، اس زاویے سے بھی تحقیق تمام چل رہی ہے. پہلوؤں سے اس کی تحقیق تفتیش ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہے اور ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اس کے بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، اسپیکٹس ہیں جس پر پولیس کام کر رہی ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا حتمی نتیجہ سامنے آئے، اور اسی وجہ سے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں کیونکہ سب کے ذہنوں میں اس سے متعلق بہت سارے سوال. ہم لیکن چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا ایوری بڈی. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے اندرونی اختلافات کل کھل کر سب کے سامنے آ گئے. سڑک کے اوپر خوب تماشا لگا، اور بہادر آباد ایم کیو ایم کا جو مرکز ہے وہاں پر 2 گروپوں میں فائٹ ہو گئی. سوچیں کون سے 2 گروپ؟ خالد مقبول صدیقی گروپ اینڈ مصطفیٰ کمال گروپ. اور پھر وہاں پر کرسیاں چلیں، دھکم پیل ہوئی اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں، بلکہ فائرنگ بھی ہوئی. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، کل کے یہ مناظر ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ، دھکم پیل، یہ بیانات کا سلسلہ، ایک دوسرے پہ الزام، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو چل رہا تھا تقاریر کے اندر، اور اندر سے خبریں آتی تھیں، رپورٹ ہوتی تھی، لیکن ہمیں یہ بتایا یہاں جاتا تھا تک کہ معاملہ چلا جائے گا بیکاز 2023 کی بات ہے. دونوں جو گروپ ہیں ان کا مرجر ہوا تھا، بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی. مصطفیٰ کمال بیٹھے تھے، انیس قائم خانی بیٹھے تھے، ساتھ میں خالد مقبول صدیقی تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا جی اب ہم ایک ہی پارٹی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 24 25 26 صرف 3 سال میں 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے تقریباً، اور یہ جناب یہ پارٹیاں اب ایسے لڑ رہی ہیں جیسے یہ 2 الگ الگ گروپ ہیں. تو یہ ہوا کہ اچھا رکن صدر اسمبلی جو ہے اعجاز الحق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انیس قائم خانی نے، میں انہیں کوٹ کر رہی ہوں، مجھے تھپڑ مارا، اور زخمی ہونے والے ذاکر کو ایم پی اے فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کا نشانہ بنایا. یعنی معاملات ہاتھا پائی سے بھی آگے نکلے. پھر یہ لندن والے ہیں، یہ بھی کہا گیا انہیں مارو. 2 گروپس میں تصادم کے بعد بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز کو ایک بار پھر سے تالا لگا دیا گیا، جبکہ قیادت اور کارکنان بھی منتشر ہو گئے. بہادر آباد مرکز اور اس کے اطراف میں پولیس رینجر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات بھی رہی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ تمام تر صورتحال بنی ہے، اختلافات تھے، مگر اختلافات یہ رخ اختیار کریں گے یہ کسی کو نہیں معلوم. نہیں، ہم نے جب بھی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے پوچھا ہے تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بھائی یہ گھر کے اندرونی بات ہے اور ہم گھر میں سالو کر لیں گے، لیکن ابھی بات تو سڑکوں پر آ گئی ہے. چلیں جب ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے جب یہ باقاعدہ اختلافات فائرنگ کے اندر تبدیل ہو گئے، یعنی فائرنگ کے تبادلہ ہوا، تو ذرا وہ منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. اب بھائی اگر یہ روٹین کے اجلاس ہو رہے تھے تو اس میں اسلحہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیوں فائرنگ ہوئی؟ یہ رہائشی علاقہ ہے اور یہاں پر اس طرح سے فائرنگ ہونا یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، اور ظاہر ہے آپ کراچی کی سیاست سے بڑے اچھے واقف ہیں اور پوری ایک ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی کیا رہی ہے. مظہر صاحب، ہمیں پتہ تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب میں اختلافات ہیں، لیکن یہ اس پوائنٹ پر آ جائیں گے کہ فائرنگ تک ہو گئی، ہاتھا پائی بھی ہو گئی، اور ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے جی فلاں لندن والا ہے، فلاں یہ ہے. یہ ہوا کیا ہے پارٹی کے اندر؟ جی شکریہ صدف. دیکھیے یہ ہونا ہی نہیں تھا. جس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کا مرجر ہوا تھا یا کروایا گیا تھا، تو اس کے الٹیمیٹ نتائج تو ایسے ہی نکلنے تھے، اور شاید آگے جا کے اور بھی خراب صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا، جب آپ کسی ان نیچرل انداز میں کسی کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ملانے کی کوشش کون کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں،
لیکن بہر کیف جب سے ان کا مرجر ہوا اس کے بعد سے ان کے درمیان کبھی بھی چیزوں پہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا. اور ویسے بھی جو الیکشنز کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے بھی سارے لوگ واقف ہیں کہ ایم کیو ایم کی آج وہ پوزیشن نہیں رہی جو آج سے کچھ سال پہلے تھی. اور میں نے تو خیر 2019 میں ایک کالم لکھا تھا، ایک تھی ایم کیو ایم، اور اس کے بعد سے اگر آپ صورتحال دیکھ لیں 2018 کا الیکشن دیکھیں، اس میں اب یہی اگین جس طرح ان کا مرجر کروایا گیا تھا بالکل اسی طریقے سے 2018 اور 2024 کے الیکشن کے جو نتائج تھے وہ بھی اسی پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. ایک تو یہ کہ دونوں الگ ہو جائیں، اختلاف کیا ہے منظر صاحب یہ بتا دیں نا. اختلاف اس ملک میں اقتدار کا ہوتا ہے، اختلاف اس ملک میں اختیار کا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ایک سیاسی المیہ ہے کہ جب اختیار اور اقتدار آ جائے تو پھر ہم ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پارٹی کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کرائیں. تو الیکشن کرانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے. اب ایم کیو ایم کے آئین کا مسئلہ یہ ہے کہ 22 اگست کے بعد اگر اس کے بعد کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کس طرح ایم کیو ایم کے آئین میں تبدیلی کی گئی، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو بہت واضح ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد سے ایم کیو ایم صحیح معنوں میں کھڑی ہی نہیں ہو سکی. اس کے بعد ضرور انہوں نے جو ہے بہت سی اب تک خالد مقبول صدیقی اگر اس سے پہلے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ ایم کیو ایم بہادرآباد، ایم کیو ایم پی آئی بی کالونی، ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم لندن. اب آپ اس صورتحال کو، کیونکہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی جنوری یا فروری 2016 میں بن چکی تھی، تو اتنے فیکشنز جب کسی جماعت میں ہو جائیں تو اس کے بعد اس جماعت کا لوگوں کا اس جماعت پر سے اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مظہر صاحب بہادرآباد مرکز انیشلی ہے تو ایک بلڈنگ بنیادی طور پر، لیکن اس میں 2 دھڑے ہیں. اب ان 2 دھڑوں کے اجلاس کی ٹائمنگ بھی اپنی اپنی ہے، الگ الگ، ایک بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا بیٹھتا ہے. یہ سارا معاملہ شروع بھی وہیں سے ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 دھڑوں میں اختلافات چاکنگ سے شروع ہوئے، پورے شہر میں چاکنگ ایک دوسرے کے خلاف. اب وہ بڑھتے بڑھتے اسلحہ گولی کے اوپر کل آ گئے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں یا پھر دوبارہ سے چیزیں معمول پہ آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اب یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں نہیں. اب اچھا، یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں. اور دونوں میں میرے بہت اچھے دوست ہیں دونوں سائڈ پر، لیکن ان سے اگر آپ پرائیویٹلی بھی پوچھیں تو انہیں بھی یہ حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ اس سے ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ الگ ہوں یا مل کر چلے. کیونکہ ایک مرتبہ چند سال پہلے سارے گروپ سے ملنے کی کوشش کی اور آخری وقت میں ان کو منع کر دیا گیا. تو اس طرح کی جب پارٹی ہو جائے، اور یہ صرف ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری بیشتر سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ہماری تاریخ کو دیکھیں تو ہماری تاریخ میں جب کسی جماعت کو توڑا جاتا ہے تو جو توڑنے والا فیکشن ہے وہ کبھی بھی اوریجنل جو جماعت ہے اس سے معاف کیجیے گا، اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو پاتا. آپ پیپلز پارٹی میں کئی گروپس نکلے لیکن وہ ختم ہو گئے، مسلم لیگ میں کئی گروپس نکلے ختم ہو گئے. اب تحریک انصاف میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، وہاں بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے. تو ایم کیو ایم کی تاریخ بھی ہماری پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف نہیں ہے. تو اب ان کے درمیان جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت، یا تو یہ کہ آپ پارٹی کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا دیں، جو جیتے وہ اس کا ایم کیو ایم کا چیئرمین بن جائے. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ 92 کے بعد سے ایم کیو ایم اپنی اوریجنل ایم کیو ایم میں کبھی واپس نہیں آئی. یعنی پہلے چیئرمین ہوتا تھا، وائس چیئرمین ہوتا تھا، پھر اس کو تحریک کا نام دے دیا گیا اور رابطہ کمیٹی کا نام دے دیا گیا، بجائے اس کے کہ سینٹرل کمیٹی پہلے ہوا کرتی تھی، اب وہ رابطہ کمیٹی ہو گئی ہے. اور رابطہ کا پہلے چیئرمین ہوتا تھا، اب کنوینر ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک نارمل پولیٹیکل پارٹیز میں
یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. مگر پرابلم یہاں ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا چاہے ایک فیکشن ہو یا دوسرا فیکشن ہو، میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے اندر اب وہ فیصلہ سازی جو ہے شاید ان کو یہ اجازت بھی اگر میں نہیں آپ ہے، سے پوچھوں اور نہ ہی وہ کہ خالد مقبول اور مصطفی کمال صاحب دونوں میں سے کون ایسی قداور شخصیت ہے جو اب جو بچی کچی پارٹی ہے یا جو فیکشنز ہیں ان کو لے کے آگے چلے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ معاملہ یہاں سے مزید ہی ڈیٹوریشن کی طرف جائے گا، کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، صدر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے بہت پرانے کارکن رہے ہیں. ان کو مجھے یاد ہے کہ جب وہ اے پی ایم ایس او کے چیئرمین ہوتے تھے اس وقت میں نے ان کے کئی انٹرویو کیے تھے. تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی، اور یہ سارے لوگ ایم کیو ایم کے زیادہ تر لوگ جو ہے بہت ہی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے رہے ہیں، اور اسی سے ابھر کر اوپر تک آئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مڈل کلاس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں المیہ یہ رہتا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنے سے اوپر والی کلاس میں جانا چاہتا ہے. لیکن خالد مقبول صدیقی بہت پرانے منجھے ہوئے ایم کیو ایم کے سیاسی کارکن سے لیڈر تک پہنچے ہیں. ایم کیو ایم کے اندر ڈاکٹر فاروق ستار بہت ہی ایک زمانے میں تو ان کو یہ کہا جا رہا تھا ایز اے سکسیسر دیکھا جا رہا تھا. بعد میں ان کی اپنی کچھ ایسی سیاسی غلطیاں ہوئیں خاص طور پہ 22 اگست کے بعد، جس کی وجہ سے ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی جو شاید پہلے ہوا کرتی تھی. اور بھی ایم کیو ایم کے پرانے لیڈرز وہاں موجود ہیں، امین الحق ہیں، احمد سلیم صدیقی ہیں، آپ اگر وہ ویسے دیکھیں تو کشور زہرا ہیں. تو ایم کیو ایم کے اندر پرانے لیڈرز کا ایک تسلسل ضرور موجود ہے. دوسری طرف مصطفیٰ کمال ویسے تو ایم کیو ایم میں ان کا صحیح معنوں میں تعارف اسی کے بعد ہوا جب وہ ایڈمنسٹریٹر بنے، اور انہوں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا کام بھی کر کے دکھایا، جس کی مثال خود ایم کیو ایم دیا کرتی ہے اس دور کی. اور وہ دور اس لیے بھی ان کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے لکی تھا، شاید میرا خیال ہے سب سے بہتر پیریڈ تھا جو جنرل پرویز مشرف کا تھا. اور اس میں ظاہر ہے جو آج ہم اقتدار جو ہے نچلی سطح تک لے جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑی اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس دور میں کتنا کام ہوا. حالانکہ اس وقت جنرل پرویز مشرف سے براہ راست جو ہے وہ پروونشل نیچے سے اور نیچے تک فائنینشیل اور ساری چیزیں جاتی تھیں. تو مصطفیٰ کمال کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے. لیکن یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹر ہونے کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کا ہے. اور ایم کیو ایم میں ان کا ایکسپیرینس شاید خالد مقبول صدیقی سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ. چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر اگر واقعی انہوں نے الیکشنز کرانے ہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ایم کیو ایم میں، کیونکہ آج تک الیکشنز کی اس طرح کی تاریخ ایم کیو ایم کی نہیں رہی، ویسے تو ہماری کسی سیاسی جماعت کی نہیں رہی، ماں سوائے جماعت اسلامی کے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان یہ پیچ اپ ہو پائے گا. اب یہ بات کہاں جا کے رکے گی، یہ دیکھنا ہے کہاں جا کے رکے گی. کل جو میں وہی جانا چاہ رہا ہوں، کل جو واقعہ ہوا اس میں فائرنگ ہوئی سر، اچھی خاصی فائرنگ ہوئی. تو یہ جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ بہادر آباد ایک سینٹرل مین ایریا ہے، پوش علاقہ ہے، ریزیڈینشیل ایریا ہے سارا، جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی. یہ مرکز تک اتنا اسلحہ کیسے پہنچا؟ کیا اس کی پری پلاننگ کی گئی تھی؟ عام طور پر جب شادی بیاہ پہ فائرنگ ہوتی ہے تو دلہے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کی فیملی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہاں پر پولیس حرکت میں آئے گی یا اس کو اگنور کر دے گی؟ دیکھیں، فائرنگ ہونا یہ تو کراچی میں تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے. فائرنگ ہونا، لوگوں کا مر جانا، لوگوں کو مار دینا. کراچی کی بدقسمتی ہے کہ اس شہر کی تاریخ بہت بھیانک رہی ہے. لیکن یہ اس وقت بھی دیکھیں آپ کہ بہادر آباد بھی جو ہے یہ ایم کیو ایم کا عارضی مرکز کہلاتا ہے، یعنی وہ آج تک اپنا مستقل مرکز نہیں بنا پائے. اور اگر آپ جو ماضی میں ان کا مستقل مرکز ہوتا تھا 9-0، تو اگر آپ اس کے ادھر ذرا جا کے ایک جھلک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کیا حال ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جو صورتحال ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، یہ اس کے لیے اس کے اپنے مفاد میں ہے
کہ اس طرح کی اچھا چیزوں ون سے لاسٹ تھنگ مظہر صاحب، اگر پیچ اپ نہیں بہتر ہوگا ہے کہ تو یہ پارٹی تو حکومتوں کو استحکام دیتی تھی، گو استحکام کسی اور پارٹی کا نام ہے، مطلب ظاہر ہے ان کے ووٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے حکومتیں بناتے ہوئے، تو ان کا تو لازمی پیچ اپ ہونا ضروری ہے، بندوبست ہی ہو جائے پیچ اپ کا، یہ تو لائکلی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ان کے ہاتھ، میں نے پہلے ہی کہا نا صرف کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح. جو لوگ ان کو الگ کروانا چاہیں گے الگ ہو جائیں گے، جو لوگ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے جوڑ کے دکھا دیا. انہیں پتا تھا، پہلے دن سے پتا تھا. یعنی مصطفیٰ کمال تو جب پی ایس پی کے سربراہ تھے تو اس وقت وہ کیا آرگومنٹ دیتے تھے کہ ایم کیو ایم کا نام جو ہے نا وہ صرف ایک شخص سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم نے اسی لیے ایک نئی جماعت بنائی. اچھا، بظاہر وہ آرگومنٹ بہت اچھا صاحب آرگومنٹ اس لحاظ سے تھا کہ بھائی ایم کیو ایم تو جنہوں نے بنائی ہے، یہ ایم کیو ایم اسی کے نام سے جڑی ہوئی ہے. تو پھر آج کیا ہوا، اس کے بعد کیا تبدیلی آئی، یہ مصطفیٰ کمال بہتر بتا سکتے ہیں. انیس قائم خانی جو بہت پرانے سیاسی کارکن رہے ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ آج یہ جو چیزیں تبدیلی آئی ہے یہ کیسے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر اشرت العباد جب گورنر تھے، ان کے درمیان جب تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو اس کے پس پردہ جو کردار تھے وہ آج نہیں رہے، لیکن اسے پس پردہ جو کردار تھے ان سے کبھی بیٹھ کے اس پر گفتگو ہو تو ضرور ہونی چاہیے کہ آخر ان کو ملانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی، اس کی وجہ سے اشرت العباد صاحب کی گورنری بھی گئی اور آج کا صورتحال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ نہ خالد مقبول صدیقی کریں گے اور نہ مصطفیٰ کمال کریں گے. چلیں، یہ آپ نے آخر میں پتے کی بات ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ ساری صورتحال پہ تبصرہ کرنے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کریں گے ذرا اسکولز کے حوالے سے، کیونکہ بچہ پارٹی جو ہے انہوں نے 2 مہینے سندھ کی حد تک تو 2 مہینے پنجاب میں زیادہ ہوتی ہیں، خوب موج مستی کی ہے، چھٹیاں منائی ہیں اپنے فون کے ساتھ، اور کوئی میں نے دیکھا ایسی میں بتا رہی ہوں کوئی ایسی فزیکل ان کی ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے ان کا موبائل تھا اور وہ تھے اور کھانوں کی فرمائشیں تھی. تو اب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اسکول آج سے کھل گئے ہیں، کراچی سمیت پورے سندھ میں اسکول کھل گئے ہیں. بچہ پارٹی آج سے اسکول ان کا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بہت سارے بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہم ان سے کب سے نہیں ملے تو ہمیں ان سے بھی ملنا ہے. اور یہ ہے کہ اب ظاہر ہے بھاری بھاری برکم بیگ اٹھا کے، اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے ویسے تو اگست کا، اور اگست کے مہینے میں ویسے ایک ایکسائٹمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا آزادی کا مہینہ ہے، تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے پھر ایونٹس وغیرہ بھی اسکول میں ہوتے ہیں. لیکن جناب سوال یہ ہے کہ اب پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کو پتہ ہے آئے روز مطلب یومیہ رد و بدل ہوتا ہے، تو یہ جو اسکول وین ڈرائیورز ہوتے ہیں، کیا یہ پیٹرولیم قیمتوں میں اب یومیہ جو تبدیلی ہے اس کو جواز بنا کے اپنی جو ان کی منتھلی جو فی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چینجز کریں گے؟ اس کو کیا کریں گے؟ اب یہ اس کو کیا فارمولا سیٹ کریں گے؟ اس کو ویکلی کریں گے یا ڈیلی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب 6 دن سکولز کھلیں گے، یہ چیز جاننا ضروری ہے. اچھا، یہ اس کی پھر مزید کلیریفیکیشن یہ آئی کہ 6 دن اسکول صرف سرکاری کھلیں گے، پرائیویٹ والوں کی مرضی ہے کہ وہ 6 دن کھولیں 5 دن کھولیں. چلیں پھر پرائیویٹ والوں کی کیا مرضی ہے، پھر یہ انہی سے جان لیتے ہیں. آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے مرکزی نائب صدر محمد اختر ارائیں صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ اختر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، پرائیویٹ سکولز 6 دن کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ کراچی کا ٹرینڈ ہے کہ 5 ڈیز اسکول کھلتے ہیں. انٹیریئر سندھ کے اندر جو لیس پریویلیج ایریاز کے پرائیویٹ سکولز ہیں یا مڈل کلاس کو سرو کرتے ہیں، وہاں پر 6 ڈیز پہلے بھی کھلا کرتے تھے. ایکچولی یہ نوٹیفیکیشن جو انرجی کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے فرائیڈے اور سیٹرڈے آف کیا گیا تھا، اسی کی ایک کڑی تھی کہ دوبارہ جو ہے وہی ریویل کر لیا جائے، مینس کہ وہی سسٹم اڈاپٹ کر لیا جائے. اب تو یہ زیادہ اپلیکیبل ہونا چاہیے، اب زیادہ اپنے انرجی کی کنزپشن جو ہے اسے ریزرو کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. تو 6 دن سے تو اور زیادہ پیٹرول خرچ ہوگا، بین چلے گی نہیں؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ معاشی مسائل بہت ہیں. ابھی بھی دیکھیں، کیونکہ جیسے کہ کہا کہ روزانہ کے تحت تو فیئر چینج نہیں کیا جا سکتا کہ سوزوکی کا پک اپ کا آج یہ ریٹ ہوگا کل یہ ریٹ ہوگا، تو بڑے مسائل ہیں. تو پرائیویٹ والوں نے کیا سوچا ہے 5 ڈیز؟
जी 5 days. 5 days اچھا ٹھیک ہے. ویسے اکثر میرے ذہن میں ایک سوال ہے, میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں, میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ ایک ٹرینڈ آتا ہے ہر 1-2 سال بعد پرائیویٹ سکولز میں ریوائزڈ ایڈیشن کتابوں کا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدھ صفحے کے علاوہ یا 1-2 چیپٹرز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, پیج نمبرز, کلر سکیم, تھیم وغیرہ چینج, ایک بک کا کور چینج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص اس میں چینجز نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں ریوائز ایڈیشن کا ٹرینڈ آتا ہے ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر؟ دیکھیں پاکستان میں جو کیریکولم ہے وہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اپڈیٹڈ کیریکولم پبلش کرے. سو کالڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتے ہیں بٹ ان کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا, خاص طور پہ کیمسٹ سسٹم کے لیے. بالکل. تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پبلشرز جو ہے وہ خود بھی چینجز کرتے رہتے ہیں. اتنی ریپڈلی چینجنگ ورلڈ کے اندر جہاں 2 سال میں اے آئی جو ہے کیا کچھ کر کے بیٹھ گئی. آج ہم فیچر ریڈی سکلز کی بات کر رہے ہیں, آج ہم بچوں کے لیے بہت کچھ اور بات کر رہے ہیں. کیا کیریکولم چینج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اسی لیے اپڈیٹ اپ گریڈ ہوتے رہنا چاہیے. دیٹ از دا بیسک. جس طرح میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہسٹری کی کتاب ہے اس میں اب سال بھر ہسٹری پاکستان کی چینج تو نہیں ہو جائے گی نا, یا اگر کیمسٹری کی کتاب ہے تو اس کے اندر فارمولے تو نہیں چینج ہوں گے, وہ تو وہی رہیں گے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ پیرنٹس جن کے 2-3 بچے ہیں جو اپنے بچوں کو بڑے بچوں کی کتابیں دے دیتے تھے, یا کچھ پیرنٹس اولڈ بکس جا کے کتابیں خریدتے تھے, وہ نہیں خرید پا رہے. اب ان کو مجبوری ہے کہ انہوں نے نیا کورس سیٹ ہی خریدنا ہے اور وہ پریشان ہے اس لیے. جی بالکل. اور یہ بھی ایک ٹرینڈ کا پچھلے 2 دہائیوں سے ہے کہ ابھی کتابوں کے اندر ایز اے ورک بک بھی اس میں پیجز دیے جاتے ہیں جس کے اندر پھر ورکنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ یوز لیس ہو جاتی ہیں. نیکسٹ بیچ اس کو یوز نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے مسائل موجود ہیں. آپ لوگ تو ہم جاننا جی جیسے کہ آپ نے ہسٹری کی بات کی, اس طرح کی بکس کے لیے ہم ریکمنڈیشن ہمیشہ پرائیویٹ پبلشرز کو بھی لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایڈوائزری, آپ کا کیا رول ہے, آپ کا رول کیا بنتا ہے؟ ہماری ایڈوائزری یہی رہتی ہے کہ ہم پرانی اولڈ بکس کو یوز کریں. جیسا کہ پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ ہم نے اولڈ بک کا بینک بناتے ہیں. ہر اسکول کا ایک کمپلسری ہے کہ وہاں کلیکشنز ہو پریویس کورس کی, اور جو نیڈی بچے ہوتے ہیں ان کو وہ فری آف کاسٹ دیا جائے. آپ نے ایڈوائزری دی, اس ایڈوائزری وہ کہاں پہنچی, کسی نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ مطلب ظاہر ہے اتنے پرائیویٹ سکولز آپ کے انڈر ہیں تو وہ پھر اس پہ عمل درآمد بھی تو نہیں ہوگا. عمل الحمدللہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اولڈ بکس جو کلیکٹ کی جاتی ہیں وہ ان بچوں کو دی جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بائنگ پاور ان کا نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی ٹرینڈ آیا ہے کہ آپس میں فرینڈز پہلے سے پیرنٹس کنیکشن میں ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں. یہ بھی رجحان ہے. اگر آپ نے کہا کہ ریوائز ہو رہی ہیں کتابیں, تو جب وہ ریوائز ہو رہی ہیں تو پھر فرینڈز آپس میں ایکسچینج کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 سال کے بعد چینج ہوتی ہیں, یکدم یکایک ایڈیشن چینج نہیں ہوتا, ریوائزڈ ہوتا ہے, اپ گریڈ ہوتا ہے, اس میں نئی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. اب تو پریکٹیکل اپروچ کی طرف جا رہا ہے, ایس ایل او کی طرف جا رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ ہینڈس آن لرننگ کی طرف جا رہا ہے, تھیوری کم از کم ہو رہی ہے. ظاہر ہے یہ چینجنگ ورلڈ کے اندر چیزیں چینج تو ہوں گی 2-3 سال کے بعد. اچھا یہاں پہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم چلیں کتابیں ہو سکتا ہے بھائی ظاہر اے آئی کا زمانہ ہے, بٹ میں بڑی سرپرائز ہوں, آئی ایم ہیپلی سرپرائز کہ اے آئی کا ٹاپک انکلوڈ کیا جا رہا ہے. تو میں تو بڑی خوش ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ اے آئی کا ٹاپک ہمارے پرائمری بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوگا. وہ خود ہی سیکھ رہے ہیں چیٹ بورڈ پہ, چیٹ جی پی ٹی پہ. اچھا مجھے بتائیے گا جو یونیفارم کا معاملہ ہے یہ پرسسٹنٹ کیوں نہیں رہتا؟ ہر تھوڑے عرصے بعد یونیفارم کے معمولی سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے اور پھر وہ نئے یونیفارم خریدنے پڑتے ہیں. اب اس سے بچوں کے تعلیم پہ بڑا اثر پڑتا ہے, اس سے کیا تھا, یہ کیوں کی جاتی ہیں چینجز؟ دیکھیں معاشی مسائل کے ہوتے ہوئے تو واقعی یہ ایک بڑی بری بات ہے, مگر ہمارا مشاہدہ ہے اور یہ میں گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ صرف جو برانڈڈ اسکولس ہوتے ہیں وہی کبھی کبھار اس میں تبدیلی کرتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان برانڈڈ اسکول کے پیرنٹس کے پاس 5 یونیفارم ہوتی ہیں. منڈے کو ایک پہن رہے ہیں تو ٹیوزڈے کو دوسری پہن رہے ہیں, کہ دے ہیو ناٹ اے بجٹ. یس, بٹ وہ 1% لوگ ہیں. اور چینجز کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر 2 کیمپسز یا 2 ڈیفرنٹ برانڈس آپس میں مرجر کر لیتے ہیں, وہاں پر چینجز ہوتی ہے. کوئی رپورٹنگ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیے, ہم ان سے بات کریں گے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اختر صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, آپ بڑے اچھی, آپ ہماری باتوں کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. آپ کی فیڈریشن کے امبریلا کے انڈر کتنے اسکولز رجسٹرڈ ہیں؟ دیکھیں ہماری برانڈڈ اور نان برانڈڈ دونوں بتاتے ہیں. دیکھیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے پاکستان کی لارجسٹ فیڈریشن ہے, جس میں کافی ایسوسیشنز پنجاب سے زیادہ تعلق رکھنے والی ہماری فیڈریشن کا حصہ ہیں. اور ہم لوگ
रिगार्डलेस के मेंबर्स के लिए हम सर्विसेज दें, हम लोग बेसिकली काम तालीम के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल के लिए कर रहे हैं, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए काम नहीं कर मैं रहे हैं। तादाद जानना चाह रहा हूँ, 3,000, 10,000, 15,000, 50,000, कितने देखिए schools हैं? 2,07,000 स्कूल हैं, हम सबकी नुमाइंदगी करते हैं। 2,07,000 नुमाइंदगी नहीं, रजिस्टर्ड कितने हैं आपके पास? देखिए हमारे पास एसोसिएशंस के ज़रिए भी हैं जो कि 73,000 जो है स्कूल्स हमारे पास। 73,000। अच्छा, एक जो इस वक्त बड़ा अहम इशू है वो ये है कि चलें जी, हम बात कर रहे थे स्टेशनरी की, बुक्स की, किताबों की। अब यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल प्राइस चेंज हो रहा है और वो ज़ाहिर है कम पैसों में होते हैं और बढ़ते रुपीज़ में है। तो यहाँ पर जो स्कूल की वैन इंतज़ामिया है वो किस तरीके से अब फीस वसूल कर रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या हफ्तावार चेंज कर रहे हैं, क्या करें? बड़े परेशान हैं इस वक्त वालिदैन, क्या ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए इस हवाले से? देखिए इस पे हम लोग एक मीटिंग्स की है अभी हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स कोऑपरेट करें, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स मिलकर हम वैन ड्राइवर्स पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करें कि आप इस तरह प्राइसेस अब ना कीजिए। जून जुलाई की भी फीसें अक्सर वैन ड्राइवर्स ले चुके हैं, अगर वो ले चुके हैं तो वो किस ज़ुमरे में ले चुके हैं, तो वी आर ट्राइंग टू सर्व द पेरेंट्स। देखिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। मैं आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था बड़ी ज़बरदस्त कि एक्चुअली ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने एक कैरिकुलम AI का डिज़ाइन किया है जो स्टेम्प एजुकेशन जो कि किंडरगार्टन तक होती है और स्टेम्प एजुकेशन के बाद AI की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसका फ्री कैरिकुलम हमने पब्लिश किया है। इतना इजी है। बात यह है कि हम एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर रेडी स्किल्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि बच्चे को हो। ये जो एक डोर स्टेप से लेकर एक ट्रांसपोर्टर लेकर आता है, ज़ाहिर है ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है, तो वहाँ पर जितनी कफ़ायशारी की जा सकती कर रहे हैं। अभी कुछ पेरेंट्स ने तो ये शुरू कर दिया कि जून जुलाई में वैन ड्राइवर को रिफ्यूज़ कर दिया और वो ख़ुद अब ड्रॉप करने आ रहे हैं। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि वहाँ स्कूल बंद हैं, वहाँ पर तो 100 डेज़ भी जो है स्कूल नहीं खुले, तो पेरेंट्स खुद ड्रॉप करना चाहते हैं और वो सेव करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपके साथ आपने बताया कि 70 to 73,000 स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके एडवाइजरी पे इन स्कूल्स में से कोई या हुकूमत की एडवाइजरी पे अमल दरामद नहीं करता तो फिर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ही इनके हुकूक को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फिर आप इनके खिलाफ कोई स्कूल मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या करेंगे? देखिए एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी फेडरेशन एसोसिएशन की नहीं होती। हमारे मेम्बरान डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं। जो एसोसिएशंस हमारे लोकल एसोसिएशंस हमारा हिस्सा होती हैं उनके मेम्बरान भी हमारे एसोसिएट मेंबर्स कहलाते हैं। हम एडवाइजरी देते हैं, हम फलाही चीज़ें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और कल को अगर वो हमारा कहना नहीं मानते हम उनकी सपोर्ट नहीं करते। हमें फ़िक्र है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की, हमें फ़िक्र है कि तालीम डे बाय डे पंजाब में देख लीजिए कि प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं स्कूल्स, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ ट्रांसफ़र करती जा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यही फिक्र होती ना तो आज हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल जा रहा होता, वो इस वजह से भी नहीं जा पाता कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप बच्चों के लिए तालीम का हुसूल माशी तौर पे मुश्किल बना देंगे ना, चाहे वो आप स्टेशनरी की प्राइस बढ़ाएं, बुक्स की प्राइस बढ़ाएं, बार बार उसको रिवाइज करें, फिर आप नए यूनिफॉर्म चेंज कर दें, तो बड़ा बोझ पड़ता है वालिदैन पर माशी तौर पे। इसको ज़रूर देखें। बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है। देखिए मैं आपको एक न्यूज़ चंद एक मेरी नॉलेज में है जिन स्कूलों ने मर्जर की वजह से यूनिफॉर्म चेंज किया है और उसमें वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज वो खुद पे कर रहे हैं क्योंकि वो कैंपस मर्ज हुए हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। वहाँ वो यूनिफॉर्म हमने NGOs के स्कूल्स को पहुँचाने का कहा गया है कि वो उनको लेस प्रिविलेज एरियाज़ भी दी जाए ताकि वो यूनिफॉर्म वहाँ यूज़ हो, लाइक ओल्ड बुक्स की जैसे हमने आपने बात की। तो ये भी एक फलाही, देखिए उसका एक अच्छा पहलू भी तो देखें ना कि उससे हो क्या रहा है। जो मैं तो ये देखती हूँ जब वो फीस वाउचर आता है ना तो उसमें जनरेटर की फीस भी ली जा रही होती है। देखिए ये चीज़ें शिकायत हैं, ब्रांडेड स्कूल की शिकायत हैं, अदरवाइज जो तमाम स्कूल्स हैं वो बहुत बेहतर सर्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर राय साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं इस पूरे सेगमेंट में यही समझ पाया कि ब्रांडेड स्कूल क्या होता है और नॉन ब्रांडेड स्कूल क्या होता है। हमने इस तरीके से कैपिटलाइज कर दिया एजुकेशन को कि आज हम इस नहज पे हैं कि हम कह रहे हैं आप ब्रांडेड स्कूल से पढ़ी हुई हैं, मैं तो नॉन ब्रांडेड स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं भी नॉन ब्रांडेड स्कूल से पढ़ी हूँ, बट मेरे टाइम पे तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट ही नहीं होते थे जी। स्कूल अच्छा स्कूल कहलाता था और जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होती थी, टीचर्स जहाँ पे अच्छे होते थे, उस्ताज़ा को देखा जाता था, कोर्स को देखा जाता था। व्हाट्स ब्रांडेड स्कूल। हम जाएंगे छोटी सी बात है, ब्रेक ही ले सकते हैं हम, और क्या ही कर सकते हैं। 5 दिन के 5 अलग अलग यूनिफॉर्म। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जनाब स्टे देयर विद अस।